खुदा बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदाम आप लोगों को बरकत दे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और खुदाम कसरत के साथ बरकत दे और अपनी कुदरत और अपने ज़ोर को जारी करे। आज जो मेरा टॉपिक जहाँ मजमून है वो है जदाउन पर, और जदाउन के ऊपर हम गौर करेंगे कि जदाउन क्या है और कहाँ से है और जदाउन की क्या हकीकत है और खुदा ने जदाउन से क्या काम लिया और कैसे कैसे उसकी ज़िंदगी में अपनी बरकत को, अपनी कुदरत को जारी किया। तो खुदा का कलाम बयान करता, अगर हम कज़ात की किताब और उसके कज़ात की किताब और उसके 7वें बाब में देखते हैं, 6ठे बाब में, तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती कि उसके 6ठे बाब में जो जदाउन का जिक्र है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उस वक्त बनी इसराइल का हाल, जब कंडीशन ऐसी थी कि तमाम मदियानी और मूरी और मवाबी जो हैं उनके तमाम खेतों में से उनके मवेशी और उनकी तमाम भेड़ें और उनका तमाम खेतों का जितना हासिल था उसको चरा कर ले जाते थे, और वो आते और आकर उन पर जुल्म जबर भी करते और उनकी तमाम चीज़ों को भी चरा कर और बल्कि उनसे छीन कर ले जाते। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दफ़ा ऐसे ही जदाउन जो है वो मनस्सी ने अपने बाप का सबसे छोटा बेटा था, और लिखा मनस्सी में वो सबसे छोटे गरीब लोग थे, और लिखा जब खुदा का फरिश्ता उस पर उसे दखाली दिया, उससे बात की खुदा के फरिश्ते ने, तो उसने कहा देख जदाउन, तू एक ज़बरदस्त सूरमा है। तो उसने कहा अगर मैं ज़बरदस्त सूरमा हूँ तो ये वाक़यात, ये हालात क्यों हम पर गुजरे? और उसने कहा इसका क्या निशान है कि खुदा हमारे साथ है। उसने कहा कि अगर खुदा हमारे साथ है तो आप मुझे कोई निशान दो। और वो कहता है कि भी मैं जाता हूँ और जब तक मैं आऊँ ना तब तक यहीं ठहरे रहना। खुदा का फरिश्ता कहता ठीक है। वो गया और जाकर उसने एक बकरी का बच्चा और फतीरी रोटी है कुछ, और लिखा है कि उसको एक हांडी में डालकर ले आया, और फतीरी रोटियों को और तमाम उस गोश्त को और उस शोरमे को लैदा जो है खुदा के फरिश्ता ने कहा कि इस चट्टान पर डाल दे और रोटियों को यहाँ रख दे। तो उसने अपनी आसा को रखा और रख कर उसको जैसे ही आसे से छुआ तो वो उसी वक्त उसे चट कर गई और उसमें से आग निकली। और खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा के बंदा जदाउन ने खुदाम की शुक्रगुजारी की, और खुदाम ने उसे कहा कि तुझे खुदावन से तसल्ली हासिल हो, शांति हासिल हो, और खुदावन तुझे कभी भी मरने नहीं देगा और तू मरने का नहीं बल्कि तेरी उम्र बढ़ाए। और खुदा के कलाम में लिखा है इसी तरह फिर जदाउन का ईमान और बढ़ता गया और खुदा का कलाम उस पर नाज़िल होता रहा और खुदा ने उससे बातचीत की। और लिखा जदाउन ने फिर उसे खुदा के फरिश्ता को कहा कि अगर खुदावन तू हमारे साथ है तो इस पूरे मैदान में, इतना बड़ा जो मैदान है, इसमें औस ना पड़े, मगर ये ऊन जो है, ऊन का जो टुकड़ा है, इस पर औस पड़े। और लिखा है कि उस ऊन पर औस पड़ी और उसमें से एक प्याला भर पानी निकला। उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर उसने कहा खुदावन इस ऊन पर औस ना पड़े और इस पूरे मैदान में और पूरी जितनी भी राया थी उसमें औस पड़े, मगर इस पर ना पड़े। तो खुदा का कलाम बयान करता है इससे खुदा ने उससे भी बरकत दी और जदाउन का और ईमान बढ़ा और जदाउन खुदावन में मजबूत और मसरूर होता गया और उसका तवक्कल, उसका ईमान बढ़ने लगा। और फिर रोज़ बरोज़ खुदा उससे कलाम करता रहा, रोज़ बरोज़ खुदा उसके ईमान को मजबूत करता रहा और वो बनी इसराइल को लोगों को बताता रहा कि खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया है कि मैं बनी तमाम मूरियों को, मवाबियों को और तमाम कनानियों को और जितने भी कनानी हैं उनको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने बंदा जदाउन को बरकत दी और लिखा है बनी इसराइल के लोग जो हैं उसकी बातों को सुनने लगे, समझने लगे और जानने लगे
اور خدا پر وہ زیادہ بلیو کرنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ اب میں مدیانی تمہارے ہاتھ میں کروں گا، اس کے لیے کچھ لوگ چن لے۔ اور پہلے اس کے ساتھ جو 32,000 لوگ تھے، مگر اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو خداوند نے جب اسے کلام کیا تو 22,000 لوگ جو ہیں ان کو اس نے واپس بھیج دیا، اور اس کے پاس 10,000 لوگ بچے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ 10,000 لوگوں میں سے بھی خدا نے ان کو کہا کہ ان کو جو دریا کے پاس لے جا، یا ندی کے پاس لے جا۔ تو وہ جب دریا کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص جو ہے وہ پانی کتے کی طرح پیے، جہاں جو پانی شخص آپ انسان کی طرح پیے، تو وہ ان کو چن لینا، لیدا لیدا کر لینا۔ اور جنہوں نے چپ چپ کر کے پانی پیا وہ 300 لوگ تھے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ خدا نے 300 لوگوں کو چنا ہے، اور ان 300 لوگوں کے درمیان خدا نے اپنی برکت کو رکھا اور باقیوں کو بیچ دیا۔ اور ان 300 لوگوں کے ساتھ اس نے جنگ کی اور اس نے یدھ کی۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر اس نے جب جنگ جیتی، اور لکھا ہے کہ جب جدعون سو رہا تھا تو خدا نے کہا جدعون جاگ جاگ، کیوں کہ میں نے مدیانی تیرے ہاتھ میں کر دی ہے۔ اور تب مدیانیوں کو اس نے اس طرح مارا جس طرح ایک آدمی کو کوئی شخص مارتا ہے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جدعون کے پاس کیا کیا ہتھیار تھے۔ جدعون کے پاس ایک نرسنگا، اس کے 300 لوگوں کے پاس ایک ایک نرسنگا اور ایک مشل، اور مشل کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک ایک گھڑا تھا۔ اور لکھا کہ جب وہ گئے اور انہوں نے مدیانیوں کو جب گھیر لیا اور ان کی چوکیوں پر پہنچے، تو لکھا ہے کہ جدعون نے نرسنگا پھونکا اور سب نے اپنے اپنے نرسنگے پھونکے، اور جب گھڑے توڑے گئے تو لکھا انہیں ایسے لگا جیسے آشتین رتھوں کی آوازیں آتی ہیں، اور رتھ بھاگ رہے ہیں، اور وہ آپس میں ٹکرانے لگے، بھاگنے لگے۔ اور لکھا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اسرائیلی ہم پر چڑھ آئے ہیں، اسرائیلیوں نے ہم پر پورے طور پر حملہ بول دیا ہے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا جب میری اور آپ کی جنگ لڑتا ہے، میری اور آپ کی حمایت میں اٹھتا ہے، تو ایک بندہ ہی جنگ جیت جاتا ہے۔ حالانکہ جدعون جو ہے وہ خدا سے کمپلین کر رہا تھا، خدا سے کہہ رہا تھا کہ میں تو منسی میں بہت غریب ہوں اور اپنے گھرانے میں سے سب سے چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کولوں میں گیوں جمع کر رہا تھا، چھپا رہا تھا تاکہ مدیانیوں سے بچایا جائے۔ مگر جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ پھر ہماری زندگی میں بڑے الہی کام کرتا ہے، عظیم اور الہی منصوبے رکھتا ہے۔ تو آج خدا چاہتا ہے کہ ہم ابلیس کے کاموں پر، شیطان کے کاموں اور اس کے منصوبوں پر غالب آئیں، اور غالب آ کر اپنے خدا کی تمجید، عبادت، پرستش، حمد اور شکر گزاری اور مناصرائی کریں۔ اگر آج کی دنیا کو دیکھا جاتا ہے تو آج کی دنیا خدا سے اتنی دور ہے، بالخصوص یورپ بہت زیادہ خدا سے دور ہے۔ اور میں ایک دن ایک گواہی سن رہا تھا ایک خادمہ کی جو کنورٹڈ ہے اور جو تقریباً ہندوازم سے کرسچن میں آئی ہے، اور اس نے جب گاڑی اس نے خریدی، یہ کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے جا کر لکھنے والوں کو کہا کہ اس پر آپ نے جیزس لکھنا ہے۔ حکومت سے اس نے کہا کہ اس پر جیزس لکھنا ہے۔ انہوں نے کہا نو، آپ یہ نہیں لکھ سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ایول لکھ سکتے ہیں، ڈیول لکھ سکتے ہیں، اور کچھ لکھ سکتے ہیں، مگر جیزس نہیں لکھ سکتے۔ اس نے کہا میں نے بڑی سٹرگل کی، کورٹ پر گئی، کورٹ میں بھی گئی، مگر کورٹ میں بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں یورپ میں، تو یورپ میں جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے نو لارڈ، کہ خداوند نہیں ہے، مگر یہ بے روی ہے، بے حسی ہے اور بے خدا سے برگشتگی ہے۔
اور اسی طرح جب بنی اسرائیل برگشتہ ہوئے، خدا نے غیر قوموں کے ہاتھوں میں انہیں ڈال دیا، اور غیر قوموں کے ہاتھوں میں جا کر انہوں نے نقصان اٹھایا، اور غیر قوموں نے ان کی عزتوں کو پامال کیا اور ان کے مال و جان کا نقصان کیا۔ تو آج بھی اگر ہم خدا سے دور جائیں گے تو ایسا ہوگا۔ ہمیں اپنے خدا کی تابعداری، بندگی، حمد اور شکر گزاری کرنا ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو دانیل جو تھا، دانیل اس وقت میں 4 لوگ تھے، دانیل، صدرک، عبدنجو، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں خدا ان سے برکت پائی، اور بہت سارے لوگ انہوں نے خدا کے قریب لائے۔ اور اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے ہمیں مرد دعا اور مرد خدا ہونا ہے، اور خدا کے حکم کو ماننا ہے، اور خدا کی آواز کو سننا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسایہ کہتا ہے جب تک خدا تمہیں مل نہیں جاتا اسے خوب ڈھونڈو اور اس کو خوب اس کی تلاش کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو یقیناً خدا یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ تم میری بادشاہی کی، میری راست بازی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہیں میں دے دوں گا۔ تو آج خدا چاہتا ہے کہ ہم زندہ خدا کو پورے طور پر، پراپر طور پر اس کی عبادت اور اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری اور اس کی ستائش کریں، تاکہ خدا ہمیں برکت دے اور خدا کی قدرت ظاہر ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی تباہ کاری پر، ہر طرح کی ابلیسی قوتوں پر، شریر کے تمام منصوبوں پر غالب آئیں، اور غالب آ کر اپنے خدا کی حمد اور شکر گزاری، تمجید، ستائش کریں، کیونکہ ہمارا خدا جلالی ہے، ہمارا خدا مبارک ہے، اور جدعون جو ہے وہ خدا کے حضور ٹھہرا رہتا تھا، اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے خدا سے بات کرتا تھا، اور خدا مرد دعا تھا، اور خدا کا فرزند اور خدا کی پیروی کرنے والا شخص تھا۔ تو اس نے یہی بات کہتا تھا کہ خداوند پر بلیو کرو، زندہ خدا پر بھروسہ کرو۔ یقیناً جب ہم زندہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، تو ہم برکت پاتے ہیں۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں بڑے چیلنجز آئے خدا کے ماننے والوں کو، خدا کے لوگوں کو بڑی بڑی ان کو مشکلیں سہنی پڑی، آزمائشوں کو میں سے گزرنا پڑا، مگر وہ آزمائشوں سے نہیں گھبرائے، بلکہ انہوں نے آزمائشوں پر وہ غالب آئے ہیں، آزمائشوں پر غالب آ کر انہوں نے اپنے مالک کو خوش کیا ہے، اپنے خالق کو خوش کیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہے تو اس کے دشمن اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ جس طرح جدعون کی جو روشیں ہیں، جہاں اس کی تمام عادات جو ہے خدا کو پسند آئی، کیوں کہ جدعون ایک ایسا شخص تھا جو وفادار اور ایماندار تھا، اور جو خالص اور پیور تھا، اور جس کے اندر ایمان کی ایک امید کی کرن تھی، اور جس کے اندر ایمان اور ایمان کی پختگی تھی۔ تو اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور ایمان کی پختگی ہونا بہت ضروری ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب تک ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ اگر میرا ایمان نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہے کہ اگر میں اپنا سارا بدن جو ہے جلانے کو دے دوں، اپنا سارا مال بانٹ دوں اور سب کچھ غریبوں کو دے دوں، اور اگر محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جانچ ہوں۔ تو ہمیں آج دیکھنا ہے کیا ہم اس جانچ کی طرح تو نہیں، ہم خالی برتن کی طرح تو نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں یسوع نظر آنا چاہیے۔ جب یسوع ہماری زندگی سے نظر آئے گا تو یقیناً خدا کی تمام برکتیں جاری ہوں گی۔ جس طرح جدعون کی زندگی میں خدا نظر آ رہا تھا، خدا ان کی زندگی میں ظاہر ہو رہا تھا، خدا ان کی زندگی میں عظیم کام کر رہا تھا۔ تو اسی لیے آج خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کے ساتھ رہ کر بڑے کام کرنا چاہتا ہے، الہی کام کرنا چاہتا ہے، عظیم کام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ عظیم اور عجیب ہے اور عجیب و غریب ہے، اور وہ اپنے کمزور لوگوں کو زور بخشتا ہے، اور وہ ان کو تیار کرتا ہے، بلکہ ان کو تیاری نہیں بیدار کرتا ہے، اور بلکہ ان کو دنائی اور حکمت
اور قدرت کی روح بخشتا ہے اور اپنی حضوری اور برکت ان کی زندگی میں جاری کرتا ہے. تو یہ کب جاری ہوگی؟ اس وقت جب ہم اپنے خدا کی کلام کی پاسداری کریں گے، کلام کے مطابق چلیں گے، کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے. تو یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں اب یہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جائیں گی، مگر ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے. ہمیں کیا نہیں کرنا؟ گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ آنے والے دن جو ہیں بڑے کٹانے ہیں، بڑے خطرناک ہیں، بڑے مشکل ہوں گے. اور مگر ہمیں ان مشکل دنوں میں، ان کٹن حالات میں اپنے خدا کو جلال دینا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اپنے خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے بچا لے گا، اور جو اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھو دے گا. پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو. اور یسوع مسیح نے کہا اپنی جان کی فکر نہ کرو، کیا ہم کھائیں گے، کیا پائیں گے، کیا ہم پہنیں گے، اور کیا ہمارے پاس ہوگا. مگر اس نے کہا جان خوراک سے بڑھ کر نہیں، بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں. کیوں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ کاٹتے ہیں، نہ وہ کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں، نہ وہ جو ہے اپنی فکر کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. تمہارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے. ہمیں اپنے خدا کی تمجید کرنا ہے. جدعون جو ہے اس نے اپنی فکر نہیں کی، بلکہ اس نے خدا کے حکم کی تکمیل کی اور خدا کے حکم کو مانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا. اور جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو ہم برکت پائیں گے. ہمیں جدعون کی طرح زوراور ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، بابرکت ہونا ہے، بابرکت ہو کر اپنے خدا کی حمد اور شکر گزاری کرنا ہے، تاکہ خدا ہمیں پاور بخشے، خدا ہمیں طاقت دے، خدا ہماری زندگی میں عظیم کام کرے. حالانکہ جب جدعون سٹارٹ میں آیا تو لوگوں نے اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا، اس کی باتوں کو نہیں مانا. مگر جب انہوں نے خدا کے جیبات کو، کمالات کو، خدا کی قدرت کو، خدا کی حضوری کو اور کھلے ہوئے آسمان کو دیکھا اور آسمان سے خدا کی قدرت کو دیکھا، تو انہوں نے اس پر یقین کیا اور اس کی بات کو مانا. اور لکھا ہے کہ جب بھی جدعون بات کرتا تھا، جس طرح موسیٰ بات کرتا تھا، تو بنی اسرائیل اس کی سنتے تھے. اگر ہم موسیٰ پر غور کرتے ہیں تو موسیٰ کی بھی لوگ پہلے نہیں سنتے تھے، مگر جب خدا نے اپنے کمالات کو جاری کیا، جلال کو جاری کیا، اپنی قدرت کو جاری کیا، تو انہوں نے اس پر بلیو کیا. اسی طرح جدعون پر بھی تب انہوں نے بلیو کرنا شروع کیا، یقین کرنا شروع کیا. تب خدا نے ان کو مدیانیوں سے، موریوں سے، موابیوں سے، تمام غیر قوموں سے رہائی بخشی، بلکہ ملک مدیان جو ہے وہ ان کو دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ تھا، خدا ان کے ساتھ تھا. آج بھی خدا ہمارے ساتھ رہ کر بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، عظیم کام کرنا چاہتا ہے اور الہی کام کرنا چاہتا ہے. تو یقیناً خدا میری اور آپ کی لائف میں اپنا جلال جاری کرنا چاہتا ہے. یہ اس دور میں تھا جب جدعون، جب قاضیوں کا دور تھا. کن کا دور تھا؟ قاضیوں کا دور تھا، اور یہ قاضیوں کے دور میں تھا. مگر خداوند نے اس کو خوب برکت بخشی اور اپنا جلال جاری کیا اس کی زندگی میں، اپنا جلال اس پر انڈیلا. تو اسی لیے آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خدا کی حمد اور شکر گزاری، پرستش، تمجید کریں اور جدعون کی طرح مضبوط ہوں اور دلیر ہو کر اپنے حوصلوں کو بلند کریں، تاکہ خدا کی پاک مرضی پوری ہو. ہماری زندگی میں ہمیں مرد دعا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے گھٹنے مضبوط ہونے چاہیے، ہمارے جو گھٹنے ہیں وہ بابرکت ہونے چاہیے. جب ہم گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے ہیں تو برکت پاتے ہیں. نبیوں کو دیکھتے ہیں، رسولوں کو دیکھتے ہیں، انبیاء زادوں کو دیکھتے ہیں، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر کو دیکھتے ہیں، تو وہ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کی پرستش اور تمجید، حمد اور ستائش کرتے تھے. تو ہمیں اپنے خدا کی تمجید کرنا ہے، حمد کرنا ہے. آج لوگ
ابلیس پر بہت اعتقاد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور تمام ایسی چیزوں پر توکل کرتے ہیں، مگر ہمیں اپنے خدا پر توکل کرنا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ جو لوگ خدا کے کلام پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ برکت پاتے اور تازگی پاتے ہیں، اور وہ تمام تر کی تاریکی پر، تاریکی کی قوتوں پر، شیطان کے سارے منصوبوں پر غالب آ کر اپنے خدا کی حمد اور ستائش کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم خدا کے بندہ کو دیکھتے ہیں ہنوک کو، تو ہنوک ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا تھا، اور ہنوک کو خدا جو ہے آسمان پر لے جاتا تھا اور آسمان کی تمام چیزوں کی سیر کراتا تھا، اور ہنوک جو ہے وہ مرد دعا تھا، اور ہنوک جو شخص ہے وہ بہت طاقتور اور بڑا زورور شخص تھا، اور جب فرشتے اسے زمین پر چھوڑنے آتے تو اگر ہم یہ بائبل میں مینشن نہیں ہے مگر ہنوک کی کتاب میں یہ بات ہے کہ وہ جب آتے تو اس کو دکھاتے تمام خدا کی قدرت، خدا کی حضوری، اور ہنوک جو ہے خدا کے مکاشفوں اور خدا کی قدرت اور خدا کے جلال سے بھرا ہوا تھا۔ تو اسی لیے آج خدا میری اور آپ کی زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتا ہے، جلال جاری کرنا چاہتا ہے۔ جب ہنوک کا بیٹا متوسیلہ پیدا ہوا تو جب پیدا ہوا تو خدا نے اس کو بتایا کہ ہنوک کا مطلب جو ہے وہ ہے مر جانے والا، اور ہنوک 969 برس زندہ رہا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم دیکھتے اس کے غور کرتے ہیں تو ہنوک جو ہے اس کے بارے میں ہنوک کو خدا نے بتایا تھا کہ متوسیلہ جو ہے جب مرے گا تو اس کے 7 دن کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے طوفان آئے گا جس میں ساری دنیا مٹا دوں گا۔ تو اسی طرح خدا اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے پرستاروں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سچے پرستار اور اس کے خالص پرستار اور اس کے وہ پرستار جو اس کے روح اور سچائی کے ساتھ پرستش، عبادت اور تمجید کرنے والے پرستار بنے، تاکہ خدا ہماری پرستش کے وسیلہ سے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، بلکہ اس دھرتی کو، زمین کو اور پوری کائنات کو برکت بخشے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا آسمان کھلے۔ اور کب کھلے گا؟ جیسے جدعون نے خدا کے کلام پر عمل کیا، خدا کے کلام کو مانا، خدا کے کلام پر بلیو کیا اور خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور لکھا ہے جب انہوں نے جان لیا، مان لیا، تو خدا نے اس کی زندگی میں نہیں بلکہ قوم اسرائیل کی زندگی میں اپنے جلال کو جاری کیا، اور جو لوگ اس کو پریشان کرتے تھے، جو لوگ اس کو ان کو تکلیف دیتے تھے، وہ اب دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ کیوں بھاگ گئے؟ اس لیے بائبل میں لکھا وہ ایک راستے سے آئیں گے مگر 7 راستوں سے بھاگ جائیں گے۔ اس طرح مدیانی، موری، موابی اور تمام باقی قومیں جو ہیں وہ بھاگ گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا ہاتھ ان پر تھا، اور جب خدا کا ہاتھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو قومیں پراگندہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا تو ایک آدمی ایسے مارے گا جیسے ایک آدمی کو مارتا ہے۔ تو آج خدا ہمیں وہ پاور دینا چاہتا ہے، وہ طاقت دینا چاہتا ہے، وہ اتھارٹی دینا چاہتا ہے، وہ قوت دینا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، تاکہ ہم خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں، تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ مجھے اور آپ کو خدا اس کلام کے وسیلہ برکت دے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، پیارے خدا، مہربان یسوع، قدرت کے مالک، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام جو ہتھوڑے کی مانند ہے، تیرا کلام جو دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، تیرا کلام جو شہد سے میٹھا اور خدا شیریں ہے، اور جو زندگیوں کو بدلتا اور تبدیل کرتا، اور زندگیوں میں تو معجزات کرتا، اور بڑے جیبات اور جلال اور قدرت، کمالات اور حضوری کو جاری کرتا ہے، تاکہ لوگ برکت پائے، اور خدا جتنوں تک یہ آواز پہنچے تیرے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، تازگی پائیں، ہر تاکہ
तबाहकारी पर और तमाम बीमारियों पर और कम इत्तेकादी पर गालिब आए, ताकि तेरे लोग इत्तेकाद करके खूब तुझसे बरकत रसीद करें और ताजगी पाए, उस पावर को पाए, ताकत को पाए, ताकि तेरे बेटे को इज्जत मिले, जलाल मिले, तेरा रूह कुद्दस इन जिंदगियों में काम करे, तेरी हमद हो, तेरी जय जयकार करते, तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदाम ने आप लोगों को बहुत बरकत दे। उम्मीद है कि खुदाम इस कलाम के वसीला से आपको कसरत के साथ बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू, आमीन।